whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کلپ ہر جگہ چل رہا ہے، آپ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کا کام کیا؟ میں بتاؤں گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں کبھی بھی کسی چیز سے طبیعت میری ایسی نہیں ہے کہ فرار ہو جاؤں، مگر 2 منٹ ذرا تسلی اور صبر سے اس کا جواب سنیے. میں ایک نصیحت کروں گا آپ کو کہ یہ جو لوگوں نے میری یہ اسپیچ کی کہ 1 منٹ کے کلپ نکال کے اپنے فیس بک پہ چڑھائے، کیا ان کی فیس بک کے 2 جملے پڑھ کے کسی کے پوائنٹ آف ویو کو جانچنا جائز ہے؟ اب یہ جو بات آپ نے ڈنمارک کی میری اسپیچ کی تھی، میں آپ کو بتا دوں، بالکل نہیں، میں بتا دیجیے، میں عرض کر دوں جی، وہ یہ کہ یہ جو جملہ انگلش میں سنایا، اس جملے میں نے کہا تھا کہ 4 جو اسلامک اسکول آف لا ہیں ان میں حنفی اسکول آف لا کا ویو یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور یہ پوری امت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پوری امت خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سزائے موت کی قائل ہے. ٹھیک ہے، اور میں خود اس کو اپروو کرتا ہوں کیپٹل پنشمنٹ کو. اب چلانے والے نے کیا کیا کہ وہ اگلا جملہ کاٹ دیا کہ حنفی ویو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ تھا اور باقی 3 مذاہب کا یہ نہیں، اور امت کے انہوں نے کاٹ کے ایک جملہ چڑھا دیا. اچھا کیا آپ نے پوچھا اور اس کی کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ لوگ سیاق و سباق سے کاٹ کے جب بات کریں گے تو وہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہوگی. This is a Quranic text, this is Hadithic text, this is biblical text. Then there are different interpretations. In every religion there are different juridical interpretations. So there are different juristic interpretations of the text. So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. That according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Originally, this law of blasphemy, the death punishment for blasphemy of Lord and prophets, this was first of all revealed in Bible. I don't deny from anything what I said. I don't back out from my words. I am a man of word. I said, before paying attention to my statement, please pay attention to the statement of Moses. Please pay attention to the statement of Jesus Christ. Please read the Bible, Old Testament, and read the Matthew, read the Mark, read the Luke, and read Leviticus and the whole of Bible before you come to comment on I said just what Moses said, what Holy Jesus Christ said and Prophet Muhammad said. Every freedom has some limits. Every freedom. You can't enjoy a freedom as your right without certain limits. Everyone has to accept certain limits. If my heart, for example, I wish to punch on your face and I say, this is freedom of my choice, I can't do that. Would you allow me to do? The penalty, death penalty is allowed in Islam. Okay, but I'm asking specifically about blasphemy. You said you were going to be clear on the issue of blasphemy. Do you support the death penalty as it is on the statute book in Pakistan? Yes, the basic content of the punishment of blasphemy as death, this is, I agree, because this is the punishment given by Quran and the same punishment has been awarded by Bible. ڈاکٹر طاہر القادری کا انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اس میں میرا بھی تھوڑا سا رول تھا، تو میں وہ تسلیم کرنا چاہتا ہوں اور کریکشن کرنا چاہتا ہوں. ایک ویڈیو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ وغیرہ چل رہی تھی، جہاں انہوں نے ڈنمارک کے اندر کسی انٹرویو میں کچھ بات کہی توہین رسالت کے قانون کے بارے میں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے اس کے کوئی برعکس بات کی. ہم نے تفتیش کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی، اس کے بہت سی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لی گئی. کہ ڈنمارک میں تو میں نے یہاں تک کہا کہ بلاسفیمی لا پر ڈیتھ پنشمنٹ وہ تورات میں بھی ہے، وہ گوسپل انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے.
تو موسوی قانون، عیسوی قانون، محمدی قانون یونانیمس ہے اس سبجیکٹ پر، لہذا اختلاف کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. یہ اپلیکیشن اس کی کیا مسلمان اور نان مسلمز کے اوپر ایکول اپلیکیشن ہے یا فرق اپلیکیشن ہے اس قانون کی؟ اس میں یہ ہے کہ فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی تین مذاہب تو متفق ہیں کہ یہ ایکول اپلیکیشن ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. فقہ حنفی میں دو ویوز ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور اوائل 2-3 صدیوں کے جو جورسٹ تھے ان کا ویو تھا کہ نان مسلم اس وقت ذمی ہوتے تھے، ان پر اپلیکیبل نہیں، مسلمانوں پر ہے. مگر حنفی جورسٹ جو بعد کے 5, 6, 7 صدیوں کے، انہوں نے باقی 3 ائمہ کے ساتھ اتفاق کر کے اس کی اپلیکیبلٹی کو جنرل اور کامن سب کے لیے قرار دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب اس وقت جب وہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ان پر اپلیکیبل نہیں، وہ ذمی کے سٹیٹس میں رہتے تھے، پروٹیکشن اور گارنٹی دی جاتی تھی. آج ان کا سٹیٹس ذمی کا نہیں ہے، وہ ایکول سٹیزنز ہیں، وہ نیشنلز ہیں، لہٰذا جس طرح ان کے رائٹس ایکول ہیں اس طرح ان کی اوبلیگیشنز بھی ایکول ہیں. لہٰذا اگر وہ مرتکب ہوں گے تو آج میں ان کی اسی سزا کا جو مسلمان کے لیے ہے کیپٹل پنشمنٹ، ان کے لیے بھی اسی کا قائل ہوں. ٹھیک، وہ سزا انفورس ہوگی. بڑا اچھا ہوگا ڈاکٹر، پروسیجرل لا میں الگ کلیئر ہوگی بات کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ربانی کلمات کی، آسمانی کتابوں کی توہین، یہ صرف اسلامی دین اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کی ممانعت اور مذمت بائبل میں آئی ہے. بائبل کی پہلی 5 کتابیں جن کو خمسہ موسوی یا پینٹاٹیوک کہتے ہیں، جس میں احکام درج ہیں، جس پر جوئش ریلیجن، یہودی مذہب اور عیسائی مذہب دونوں کا اتفاق ہے، وہ کتاب ہے لیویٹیکس. اس کے چیپٹر 24 اور اس کی ورس 13 سے لے کر 16 اور پھر 23 میں یہ درج ہے کہ انبیاء کی، رسولوں کی اور اللہ کے مقدس کلمات کی توہین کی سزا کیٹیگوریکلی ڈیتھ ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے. توہین آمیز فلمیں بنانا، کارٹون بنانا، آرٹیکلز لکھنا اور اس طرح کے اقدامات میں ایک تسلسل ہے جو آپ کو معلوم ہے پچھلے 8-10 سال سے چلا آ رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایسا کرنے والوں کی طرف سے امن عالم کے خلاف سازش ہے. اگر برطانیہ کی ایک ہونے والی شہزادی کی غلط تصویریں چھپتی ہیں تو فرانس کی کورٹ اس کو جرم قرار دے کر فریڈم آف سپیچ کے پلی کو رد کر دیتی ہے. تو امت مسلمہ یہ سوچ پوچھنے پر مجبور ہے اور اس کے پاس پوچھنے کا جواز ہے کہ ایک شہزادی کی اگر غلط تصویریں چھپیں تو عدالت فریڈم آف سپیچ کو رد کر کے اس کی عزت کا تحفظ کرتی ہے لا آف پرائیویسی کے تحت. تو وہ لا سارے پرائیویسی کے، لا آف آنر، لا آف ڈگنیٹی کے، لا آف ریلیجیس ڈگنیٹی کے، اور لوگوں کے جذبات انجر ہونے سے بچانے کے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے معاملے میں یہ قوانین کہاں چلے جاتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ یہ تمام انبیاء کی عزت پر حملہ ہے، اللہ کے کل رسولوں کی عزت پر حملہ ہے، آسمان سے اترنے والی تمام الہامی کتب پر حملہ ہے، تمام الہامی مذاہب کے تقدس و ناموس پر حملہ ہے. میں ستمبر 2011 کی بات پوچھتا ہوں کہ جہاں صرف 10 افراد کی شکایت پر کہ یہ مسیحی مذہب کی توہین ہے، اس پر اگر سیل فون بین کیے جا سکتے ہیں تو یہاں 1.5 ارب مسلمانوں کے احتجاج پر ایسی فلموں اور ایسے افراد کو بین کر کے اریسٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟